बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे नॉर्मली जो कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग मिनिस्टर साहब देते हैं, लेकिन आज दो तीन कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो कैबिनेट में डिस्कस हुए और इस सिलसिले में मैं ख़ुद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपको थोड़ा ब्रीफ कर सकूँ। और मैं जो मेजर तीन बातें हुई हैं कैबिनेट में उन्हीं को डिस्कस करूँगा। उसका मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद हैं, बाकी अगर कोई ऐड करना चाहेगा। सबसे जो जिस चीज़ के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, चीज़ें पिछले 3 साल में जो खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं, जो आवाम की सस्टेनेंस के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी कीमतों में जिस तरीके से इजाफ़ा हुआ है, डबल से भी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। आप आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफ़ा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो लोगों की वेजेस हैं या जो लोगों की रिसोर्सेज हैं, उनमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं हो रहा। इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत सिंध ने जून के अंदर जब बजट का ऐलान किया था, ये तो उस वक्त की महंगाई को देखते हुए था कि हमने कहा कि जी मिनिमम वेज यानी कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होना चाहिए। बड़ी क्रिटिसिज्म हुकूमत सिंध के ऊपर, इसलिए बाकी सूबों की जो उन्होंने मिनिमम वेज का ऐलान किया था वो वफाकी हुकूमत ने 20,000 रुपये, पंजाब की हुकूमत ने 20,000 रुपये, खैबर पख्तूनख्वा 21,000 रुपये, बलूचिस्तान 21,000 रुपये, और सिंध के जैसे मैंने बताया कि हमने 25,000 रुपये यानी 43% इजाफा किया था मिनिमम वेज में, जो इससे पहले 17,500 रुपये थी। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये भी मुझे कम लग रही है और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम बाकी मुल्क से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। कुछ लोग चले गए थे कोर्ट्स में, इसको चैलेंज किया और कोर्ट्स ने फैसला दिया है आज से, और इसी वजह से आज कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई और मैं आपके सामने कोर्ट्स ने ये फैसला किया कि जी ये मिनिमम वेज जो है जो सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये की है, ये बिल्कुल ठीक है और इनका इस्तेकाक है हुकूमत का ये मिनिमम वेज देना। मिनिमम वेज बोर्ड वगैरह तो एक प्रोसेस होता है, अल्टीमेट जो इसकी स्वाबदीद है ये हुकूमत की है। और उन्होंने ये भी कहा, और कुछ हमारी भी खामियां थी, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये अप्लाई होनी चाहिए डेली वेज वर्कर्स पे भी, कंटिजेंसी स्टाफ पे भी, इसलिए कि अगर मैं डेली वेज वर्कर हूँ तो मेरे कोई सस्टेनेंस लेवल कोई कम तो नहीं हो जाएगा, या मैं कंटिजेंसी पे हूँ। तो ये उन्होंने एक फ़ैसला दिया जिससे हम विंडिकेट हुए। हम तो खैर बहुत तरीके से विंडिकेट हुए, अभी वफाकी हुकूमत वाले भी यही बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जिनका काम है मीडिया से बात करना, वफाक के वज़ीर, वो भी यही कह रहे थे कि जी मैं कहता हूँ महंगाई हो गई है, बिल्कुल हो गई, हम सब ने मिल के करना है। और मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को और ख़ास तौर पे मीडिया वालों के लिए भी कहा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। भाई जब आपने 20,000 रुपये की है खुद ही, और जब हम कह रहे थे 25 करो कम अज़ कम, तो कहाँ से कोई बढ़ाएगा जब आपका कानून ही नहीं कहता उसको कि बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ आज काबीना में डिस्कस हुई। एक तो जैसे मैंने कहा कि महंगाई के असरात भी डिस्कस हुए। महंगाई की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं वो भी अपने बिजली के बिल और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें और अपने घर में खाने पीने के लिए इंतज़ामात वो सही नहीं कर सक रहे हैं। हमें बहुत ऐसी ख़बरें मिली हैं जिससे सदमा हुआ है, दिल को दुखा है कि
لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے اور خود زہر لے لیا. یہ مہنگائی کی وجہ سے. کابینہ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 25,000 روپے کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیبر منسٹر بیٹھے ہیں اور آج سے میں آپ سب سے بھی کہوں گا ہمارا ساتھ دیں. آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بتائیں, چاہے سرکاری, اور میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی سرکاری محکمے میں بھی نہیں ہو رہا ہو. ابھی میں نے آج کابینہ نے چیف سیکرٹری صاحب, یہاں سیکرٹریز بھی سارے موجود تھے, ان کو کہا کہ انشور کریں گے ہم ہر جگہ پہ اگر کسی اتھارٹی میں کسی ڈیلی ویج ورکر, کسی کنٹینجنسی ورکر کو 25,000 سے کم مل رہے ہیں تو ہم باقی جگہوں سے پیسے کاٹیں گے, لیکن یہ انشور ہم نے کرنا ہے کہ سب کو 25,000 ملے. اس لیے کہ یہ سوال آ سکتا ہے, آئے گا بھی, کہ فلانی جگہ پہ نہیں ہے, غلطیاں ہوئی شاید ہم سے بھی ہوئی ہوں. تو یہ انشور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی مدد چاہتا ہوں کہ آپ نشاندہی کریں. ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے اور یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. منسٹر صاحب نے بھی ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ایک فورم بنائیں گے, ایک ریڈریسل جو گریونس ہوگی جس کو جہاں پہ وہ اپروچ کر سکے, اور اس ادارے کا, چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو چاہے وہ نجی ادارہ ہو, اس کے ادارے کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو یہ 25,000 روپے کی تنخواہ نہیں دے گا. ادھر اس کی ضرورت خاص طور پہ بھی اس لیے ہے کہ جو مہنگائی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بتانے کی ضرورت نہیں, اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ اب تو مجھے ایک چیز یاد آئی تھی, میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں, کہ میری بیٹی جب وہ 3 یا 4 سال کی تھی تو چوٹ لگی تھی اور اس کا ادھر کٹ آیا تھا ہلکا سا, تو میں اس کو اسپتال لے گیا تو انہوں نے اسٹیچز لگائے, تو مجھے کہتی ہے بابا ان کو کہو بس کریں, مجھے اتنا درد ہو رہا ہے کہ اب میں رو بھی نہیں سک رہی ہوں. اب لوگوں میں یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کے نیچے دب کے, اب وہ رو بھی نہیں سک رہے, ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے. اور ادھر مسئلہ کیا ہے, ان کو قوانین لانے, آرڈیننس لانے اپنی مرضی کے, اپنے فائدے کے, تاکہ لوگوں کو اور دبایا جائے, لیکن لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے. یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے آئینی سربراہ جس کو اس صوبے کا خیال رکھنا چاہیے, وہ اس صوبے کی بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ آٹا جو ہے 55 روپے کا ہے, اور وہ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تو میں نے کہا نا لوگوں کو, اب اس ٹی وی پروگرام میں وہ بتا رہے تھے, وہ چاہے لاہور اٹھائیں, چاہے گجرانوالہ اٹھائیں, چاہے گجرات اٹھائیں, چاہے فیصل آباد لیں, چاہے ملتان لیں, چاہے پشاور لیں, چاہے کوئٹہ لیں, وہ کہہ رہے تھے جو آٹا آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے, جانور سمجھتے ہیں لوگوں کو. حقیقت پہ بات کرنے کی بجائے اپنے پروپیگنڈا پہ شروع ہو جاتے ہیں. جب اور کچھ نہیں ملتا تو میڈیا کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. میں میڈیا خود طاقتور ہے, مجھے اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم بالکل جو یہ انہوں نے نیا طریقہ کار آزمایا میڈیا کے خلاف, اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ ان کی یہ جو ہے کہ جی لوگوں کی آواز دبائی جائے, یہ آواز آپ کے, اور آپ لوگ ہمارے خلاف بھی اکثر بولتے ہیں, کبھی صحیح بولتے ہیں, کبھی ہمارے حساب سے غلط بولتے ہیں, لیکن کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکچولی ہے. لیکن ان لوگوں نے تو ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پیچھے. تو یہ چیز تھی. اس کے علاوہ مین میرا مقصد یہ تھا آج آپ سب کے سامنے آنے کا کہ یہ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, ہر جگہ کریں گے, اور اس 25,000 روپے منیمم ویج کے لیے ہم پراپر ایک طریقہ کار لائیں گے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں, تاکہ اگر کسی کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کے جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ جو 1-2 چیزیں اور میں صرف ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جلدی سے, جو کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی اور جس پہ فیصلہ کیا ہے. ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں ساتھ, کہ ٹیسٹ لیے تھے ہم نے IBA سے,
اور ٹیچرز کی بھرتی تھی. ہماری تقریباً 32,000 ویکنسیز تھیں پرائمری اسکول ٹیچرز کی, 32 کے کچھ اوپر, اور کوئی 11-12 ہزار ویکنسیز تھیں, 14,000 ویکنسیز سوری جے ای ایس ٹیز کی. اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پالیسی بنائی, کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری دی, اور اس کابینہ کی منظوری میں یہ تھا کہ جی 55% پاسنگ مارکس ہیں, اور اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ 4 یا 5 سبجیکٹس جو ہیں اس میں 45% لینے چاہیے. جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کو پاس سمجھا جائے گا. آج منسٹر صاحب کابینہ میں دوبارہ وہ ریکنسڈر کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ بتاتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم نے نوکریاں دینی ہوتی ہیں تو ہم ٹیسٹ ویسٹ کیوں کراتے؟ اپنی مرضی تھی, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. میں اپنی مرضی سے دیتا, کچھ سردار شاہ صاحب دیتے تھے, کچھ تیمور دیتے, ہم اپنے لوگ امپلوائے کر لیتے. ہم نے میرٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے آئی بی اے اس سے ٹیسٹ کرائے. لیکن اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں, ایک تو کوشچنس میں بھی تھوڑا بہت ایشوز تھے, وہ اب ایک طرف رکھیں جو باتیں ہیں. اس میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے جو ہمیں 32,000 کی ضرورت تھی اس میں ہمیں 11,000 مل رہے ہیں صرف پرائمری اسکول ٹیچرز, اور جو ہمیں 14,000 کی ضرورت تھی اس میں 1300-1400 کے قریب ہمیں جے ایس ٹیز مل رہے ہیں. اچھا لوگ تو بچے تو یہی ہیں نا, کوئی 2 لاکھ کے قریب بچوں نے ٹیسٹ دیا. اگر ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے, یہ 2-3 آپشنس تھے نا, دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے تو یہی لوگ اپلائی کریں گے, یہی آئیں گے. چلے تھوڑا پڑھ کے آ جائیں گے, لیکن اگر 15 دن کے پڑھنے سے آپ 25 سال کا بات کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے اپنے اسکولز میں پوری جو ہر جگہ بڑا پرابلم یہ ہے, آپ جہاں جاتے ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسکول خالی ہے, اس میں ٹیچر دو, اور جھگڑے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاسنگ مارکس وہی 55 رکھیں فار میل اسٹوڈنٹس, لیکن جو 45% پر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ویو آف کر دیں. ہم نے اس میں یہ بھی سوچا کہ اس کو نہیں 45 کی جگہ 30 کر دیں, 33 کر دیں, یہ ساری چیزیں کر کے, لیکن جو ایک کلیکٹو فیصلہ کیبنٹ نے کیا کہ ویو کر دیں. میں اس پہ پھر اس کی ریڈریسل کیسے کریں گے اس کو کہ یہ چیز نقصان نہ دے, پہلے فیصلہ کیوں کیا ایسا, یہی سوال ہوں گے نا. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, اب چینج کر دیا. میں نے بتایا مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسکولز میں اگر دوبارہ ٹیسٹ لوں گا یہ لوگ اپیئر ہوں گے, کوئی نئے تو نہیں آئیں گے. دوسرا, خواتین, لیڈیز, ہماری بچیاں, آبویسلی ہمارے پاس کئی قوانین ہیں جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے, یا جو خواتین کے بہبود کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جی خواتین کی یہ 50% کر دیتے ہیں ہم, جو ریکوائرمنٹ ہے, انسٹیڈ آف 55 50%. تیسری چیز جو ہم نے چینج کی کہ ہمارے پاس 2 اسپیشل کیٹیگریز ہیں, ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور ایک مائنورٹیز. ڈفرینٹلی ایبلڈ کا ہمارے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانون میں موجود ہے کہ ان کا ایک کوٹا ہے, اس طریقے سے مائنورٹیز کا ایک کوٹا ہے. اب اس کوٹے کے حساب سے اگر یہ مارکس رکھ رہے تھے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, جگہیں خالی جاتی تو مطلب ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, ان کے بچے, ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. تو یہ 50% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے. ایک آخری ایشو رہ گیا تھا, ہمارے کچھ ہارڈ ایریاز ہیں, ہمارے تھر کا ڈیزرٹ ہے, ہمارا سانگڑ میں ڈیزرٹ ہے, ہمارے کاچھو کا علاقہ ہے, وہاں سکولز ہیں, وہاں بھی بچوں کا حق ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ ہم نہیں پورے کر سکے اسٹوڈنٹس, اور وہ پاس نہیں کر سک رہے. ان کے لیے ہم نے 33% کر دیا, پہلے 40 تھا, اب 33% کر دیا. یہ ساری
سٹیپس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے پاس جو پی ایس ٹیز ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی 32,510 کی، اور ہم اس میں 31,886 جو یہ نمبرنگ ورک آؤٹ کی ہے یہ آ جائیں گے، تقریباً پورا ہو جائے گا. اور جو جے ای ایس ٹیز ہیں وہ 14,000 کی جگہ پہ تقریباً 17,000 ہمارے پاس آ جائیں گے، اور باقی 3,000 ہم ویٹ لسٹ پہ ڈالیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ اتنا بڑا پول ہے، روز ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ ویکنسیز آتی جاتی ہیں، اور 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہی ٹیسٹ پہ 1 سال تک وہ کسی جگہ پہ ویکنسی ہوگی تو وہاں آ سکیں گے. یہ اسٹیپ تو ایک ہو گئے تاکہ ہم اپنی جگہیں بھر سکیں، اس لیے کہ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے کہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کوالٹی کا ٹیچر ہم نے ٹیسٹ لیا، ابھی ایسے نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے رکھ دیے، ہاں تھوڑی سی ریلیکسیشنز دیں، اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ریگرس ٹریننگ پروگرام جو ٹیچرز ہیں جن کو امپلائی کریں گے وہ ٹریننگ پروگرام چلے گا. اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے 55 نمبر تو حاصل کر لیے، لیکن میں فار ایگزامپل میتھس کے اندر میں نے ریکوائرڈ وہ 45% جو تھے وہ نہیں کیے، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ جی مراد علی شاہ کو میتھس کے اندر تھوڑا سا تیز کرنا ہے. یہ ایک جو 32,000 اور 37,000 ہمارے بنیں گے نئے ریکروٹس، ان ایک کا پروفائل بنے گا جہاں پہ ان کی کمزوری ہے. ایک تو ٹریننگ تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے، لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہیں، جہاں پہ وہ 45% نہیں لا سکے، ادھر ان کو تھوڑا زیادہ پڑھایا جائے گا، تھوڑا زیادہ ٹرین کیا جائے گا، تاکہ تو ہم نے پورا ہولسٹک ایک سلیوشن نکالی ہے. میرٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی، تاکہ یہ سارے چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے یہ تو کیبنٹ کی یہ اپروول ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہو رہا ہو، کوئی چینج کرنا ہے تو وہ ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کر لیں، لیکن براڈ پیرامیٹرز یہ ہوں گے. تیسری چیز جو ایک کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوئی، اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آئی جائے، وہ ہے ایشو کہ وفاقی حکومت نے کچھ دنوں پہلے ایک ہمیں خط لکھا، اور اس میں کہا کہ جی جو کاربن کریڈٹس ہیں اس کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے اور آپ اپنی رائے دیں. وہ آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. اب یہ کاربن کریڈٹس ہیں کیا؟ درخت لگاتے ہیں ہم، جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ یہ ایک سیلیبل کموڈٹی ہے. دنیا میں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ بیچ سکتے ہیں کسی ملک کو جس میں، اور ایک لمٹ، ایک پیرس اگریمنٹ جس کے تحت ایک لمٹ کیا ہوا ہے. اب وہ درخت لگانا، فارسٹ یا انوائرمنٹ، یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے آئین کے اندر. اچھا، یہ کام ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے ساتھ، جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہی ہے، اور اس کی دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں. ایک ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں خاص طور پہ سندھ کے مینگرووز کو دکھایا گیا. وہ میں کہوں گا سعید صاحب کو، مرزا کو، کہ وہ آپ کو دکھائے، وہ جو ایکنالج کیا ہے. اچانک فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ تو مطلب جو کام خود کرنا نہیں ہے، اگر صوبے نے کوئی کام کیا تو اس پہ قبضہ کرنا ہے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے. تو کیبنٹ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے جس میں فارسٹ کے وزیر، انوائرمنٹ کے وزیر، اور ہمارے لا ایڈوائزر اور انرجی کے ہمارے وزیر، یہ چاروں مل کے اس خط کا جواب تیار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک ہم وہ خط ارسال کر دیں گے. لیکن آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیورلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اور ہم وفاق کو اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا نا، خود کوئی کام نہیں کرنا، اور جو صوبہ کام کریں اس پہ جا کے جب وہ رائپ ہو جائے اور دیکھیں کہ اس سے کوئی ملک کی نیک نامی یا کچھ پیسوں کی ان کو مل رہے ہیں، تو وہ ایک دم جم کر کے آ جاتے ہیں بیچ میں. یہ 3 پرائمری چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا. اس کے علاوہ ہم جیسے ہر دفعہ کرتے ہیں، ہم نے ریویو کیا یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو ریویو کیا ہے.
ہم نے ہیلتھ کے اندر ایک ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا اپروول دیا ہے جس کے تحت جو ہیلتھ میں ہسپتالوں کے مینجمنٹ سائڈ پہ لوگ ہوں گے ان کا الگ کیڈر بنایا جائے گا. اس کے ریکروٹمنٹ رولز کی اپروول دی ہے. اور ہم نے جو ہے جو ہماری ٹریننگ ونگ ہے اس کو آتھرائز کیا ہے اور رولز میں امینڈمنٹ کیے ہیں کہ وہ پہلے ٹریننگ ونگ کیا کرتی تھی کہ صرف نئے انڈکٹیز جو ہوتے تھے ان کی ٹریننگ کرتی تھی, اور اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو 18 سے 19, 19 سے 20, 17 سے 18 پروموٹ ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کورسز کرنے ہوتے ہیں. وہ سینئر مینجمنٹ کورس اور مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس وہ ہم نہیں کراتے تھے, وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے کرانے پڑتے تھے اور ہمارے لوگوں کے نمبر ہی نہیں آتے تھے. مطلب میں اگر پروموشن کے لائق ہوں تو مجھے وہ نمبر ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تھے اس کورس میں کہ جی ہر صوبے کی لمیٹڈ ہیں نمبرز. تو ہم نے وہ خود ٹریننگ ادارہ بنایا ہے اور اس پہ ہم خود کریں گے تاکہ ہم اپنے افسروں کو پروموٹ کر سکیں, ان کی ٹریننگ بھی ہو پراپر, اس کے بعد پروموٹ کر سکیں. اور باقی 2-3 مائنر چیزیں تھیں, کوئی اتنا کوئی خاص ایشو نہیں تھا جس پہ ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں ان کو ریویو کیا اور اس پہ کیبنٹ کی اپروول دی, اور ہم نے ایک اس میں کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہر پروجیکٹ کو وہ کمیٹی گورنمنٹ, ویسے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ ہے وہ اپروو کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ کمیٹی کے تھرو آ کے کیبنٹ میں آ جائے گی تاکہ کیبنٹ بھی اس کی اپروول دے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر جو بھی ایسے امپورٹنٹ پالیسی ڈیسیشنز ہیں وہ آئیں, ان کو ڈسکس کریں. ایک تو اور بھی میٹرز ریز ہوئے تھے, ہمارے جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں اس کے لیے رجسٹریشن کے کوئی ایشوز تھے, وہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگلے کیبنٹ میٹنگ میں لے آئیں گے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر اس چیز کو. اور کوئی ایسی سعید کوئی ایسی بات رہ گئی نہیں, آپ ایڈ کر لیں. یہ موٹا موٹا تھا, لیکن جو میں مین دوبارہ جی ہاں جو مین آپ کو سعید کر لیں گے, آپ سے کر لیں گے, سب کے جواب دوں گا. مین آپ کو دوبارہ ریٹریٹ کروں, سب سے جو امپورٹنٹ, سب سے جو چیز ہمیں آج خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہمیں کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا ہے. ہم 25,000 روپے, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو وہ 25,000 جون میں کہتے ہیں, جو حالات لگ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. اور اب پتہ نہیں ڈیورنگ دا ایئر بڑھانے کا کیا طریقہ ہے, نہیں تو اگلے جون میں کہہ رہا ہوں کم از کم بھی 30 سمجھ آ رہی ہے مجھے, نہیں تو اور زیادہ, جس طریقے اللہ کرے کہ مہنگائی پہ کچھ قابو پا سکے. ہم 30,000 بھی کرنا پڑا تو کریں گے اگر ہمیں قانون جو بھی اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اس ملک کے عوام ہیں, خاص طور پہ محنت کش ہیں, جو تنخواہ کے جو کہتے ہیں نا کہ میری اگر بزنس ہے مجھے وارہ نہیں کھاتی, میں 2 روپے بڑھا دوں گا قیمت اپنی چیز کی, لیکن اگر میں اپنے جو ورکر ہے اس کو پیسے نہیں دوں گا وہ کہاں سے رہ سکے گا. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اس میں دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں کی مدد چاہیے, میڈیا کی مدد چاہیے کہ خود پوائنٹ آؤٹ کریں پروگرام. میں کہہ رہا ہوں نا, ہم تو روز دیکھتے ہیں یار, ہم تو کوئی ایشو نہیں, روز کریں پروگرام کہ جی فلانی جگہ پہ حکومت سندھ نہیں دے رہی پورے پیسے, فلانی جگہ پہ نہیں دے رہی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہیں غلطیاں ہوں ہم ان کو درست کریں. ہمیں درست کرنے کے لیے آپ ہمارا سہارا بنے. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ پلیز پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ, ہمارا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھ سکے. یہ پرائمری ایشو تھا جس کی وجہ سے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوا. سعید اگر آپ اس قانون کے تحت دیا گیا, اگر سودا کے لیے دیا گیا ہے تو صرف پولیس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, کراچی کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں جو شہید ہوئے ہیں, کیا ان کو بھی آپ کو سوال یہ کہ لیاری مزید ایکسپریس وے کے لوگوں کو جو ہے نا پہلے الیکشن سے ضمنی انتخابات سے پہلے بتایا گیا کہ ہم روٹ تبدیل کریں گے, لیکن انتخابات جیتنے کے بعد پھر دوبارہ اسی روٹ پر جو ہے نا وہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے, حالانکہ آپ کے نمائندے, آپ کے سارے نمائندے خلاف ہیں, تو کیا آپ اپنے نمائندوں کے خلاف یہ؟ اچھا 2 سوال ہیں, دونوں کے جواب دیتا ہوں.
جو نیوی کو 200 ایکڑ زمین تقریباً 2 سال پہلے نیوی نے شہداء کے لیے اپلائی کیا تھا، ساری قانونی کارروائی پوری کر کے سپریم کورٹ کے ججمنٹس دیکھ کے اور یہ اپروول دیا ہے، شہداء کے لیے زمین ہے جس پہ نیوی اپنے پیسے خود خرچ کرے گی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے شہداء کے لیے اور لو پیڈ امپلائیز کے لیے، اور اس کے ساتھ ہم باقی اداروں کو بھی زمین اسی طریقے سے قانون کے مطابق دیتے ہیں، قانون میں رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پولیس ہو، باقی ہم گورنمنٹ سرونٹس کو زمین دیتے ہیں، پولیس کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، جرنلسٹ کو بھی زمین دی ہے ہم نے، قانون کے مطابق دیتے ہیں، اس میں کوئی قانون کی بات نہیں۔ ملیر ایکسپریس وے کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یس، کوئی اس میں بائی الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ پہلے ایک روٹ طے ہوا کہ جی یہ روٹ بنے گا، پھر لوگوں نے کہا کہ جی فلانا گاؤں جو ہے یہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اسی کمرے میں بیٹھے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ جو تھا انہوں نے اپروو کیا اس چیز کو، یعنی ریکمینڈ کیا کہ کابینہ میں لے جایا جائے کہ اس روٹ کو چینج کرے۔ اس روٹ کو چینج کرنے میں تھوڑا خرچہ بڑھ رہا تھا، کاسٹ بڑھ رہی تھی، ہم نے کہا کابینہ میں لے جائیں گے۔ کاسٹ بڑھ رہی تھی اس لیے کہ ہم لیفٹ بینک سے پھر رائٹ بینک پہ جا رہے تھے اور واپس ایک برج بن کے لیفٹ بینک پہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ہماری یہ تھی اس میں لاجک کہ جی یہ کاسٹ ادھر تو کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے جو کمپنسیشن دینی پڑے گی اس میں ہمیں بچت ہو جائے گی، تو اوور آل ہمیں فائدہ ہوگا۔ بڑی اگر یہ واقعی چیز صحیح ہے اور میرا خیال ہے صحیح ہے تو اٹ از اے نو برینر جسے کہتے ہیں کہ بالکل یہ کرنا چاہیے۔ سبسیکوینٹلی آپ کو پتہ ہے وہ پنڈی کا وہ اسلام آباد کا رنگ روڈ کا معاملہ ہوا، اور جو باقی معاملے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو باقی تو دیکھیں گے نہیں آپ سے کچھ، پہلے آپ کا 100 روپے کا پروجیکٹ تھا اب 105 روپے کا ہو گیا، اسی پہ آپ لوگ سارے پکڑے جائیں گے۔ نہ کسی لوکل، یہ جو قوانین ہے نا ہمارے یہاں جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، آپ جو میں اچھا ہم ان اداروں کو کہتے ہیں پہلے آ کے دیکھ لو، ہمیں بتا دو کوئی غلطی کر رہے ہیں تو بتا دو، لیکن کہتے ہیں نہیں آپ کر لو اس کے بعد دیکھیں گے آپ کو۔ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے چیز۔ اب کوئی بھی ایشو، یہ کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ 100 کی جگہ 105 روپے ہو جائے گا، میں تو مراد علی شاہ تو کہ اوپر پہلے ہی پتہ نہیں 10 انکوائری چل رہی، یار بھی ہو جائے گی، میں کیوں انکوائری شروع کراؤں؟ یہ ایشو ہے بہت کلیئرلی اس کی وجہ سے۔ اور پورا پروجیکٹ اتنا شاندار پروجیکٹ، اب ہم اس میں کہ کیسے اس کو چینج کریں، اس لیے جو ہمارے پاس اس وقت پوزیشن ہے، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منیمم لوگوں کو تنگ کیے بغیر ہم ان کو آلٹرنیٹ زمین دیں اور ان سے بات کریں، ہم ہر ایک کو آن بورڈ لے کے پھر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آپ بھول جائیں، اور لوگ یہ جو کریں نا اس کو فائدہ اٹھانے، میں اگین کہہ رہا ہوں اس لیے ہم نہیں کر سک رہے کہ کوئی بھی بندہ ایون انیشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پروپوزل کہ روٹ ایسے چینج کیا جائے۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں آپ لوگ ساتھ دیں، چلے کریں نا 2-4 پروگرام ایسے باقاعدہ کہ جی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جو ادارہ اگر جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں اس کو کلیئر کرائیں تو ہم تیار ہیں۔ مجھ سے سوال تو کر لیتے ہو، آپ مجھ سے سوال کرو، یہ بالکل ایک جینیون مسئلہ ہے اور ہم اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ پورا کے پورا پروجیکٹ رک گیا، پورا کے پورا پروجیکٹ رک گیا ہے۔ ہم اسی لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل کے، ان سے بات کر کے، ان کی کنسلٹیشن کے بعد ان کو جو کنسنسس ایک پیدا ہوگا، اگر روٹ چینج کرنا ہے، اگین روٹ چینج کرنا پڑا تو مجھے پتہ ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس پہ، اس لیے پیسے بڑھیں گے نا، کاسٹ بڑھے گی، کچھ 2 برجز اگر آپ بنائیں گے ایکسٹرا، وہ کاسٹ بڑھے گی، کہیں گے آپ نے تو ٹھیکیدار کو فائدہ دینے کے لیے اور ڈیولپر کو فائدہ دینے کے لیے کر دیا، جبکہ لوگوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں مانے گا، وہ پھر کہانی ایسی بنائیں گے یہ تو پہلے ہی ایسے کیا تھا پھر ایسے کیا تھا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے کاریگر تھے، ان کو 20 سال پہلے پتا تھا کہ یہ برج ایسے ہوگی پھر ایسے ہوگی، تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی پاکستان میں باہر سے آ رہی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں یہاں بمپر کراپ ہوتا ہے،
میں دیکھیں نا ان کی لاجک کو تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وزیر اعظم صاحب کی لاجک سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جو لاتے ہیں لاجکس اپنی, لیکن ٹوٹل مس مینجمنٹ سے ہوا ہے. میں پچھلے سال کا آپ کو بتاتا ہوں. گندم پچھلے سال ہم نے سرپلس کی تھی. ہم کہتے رہے ان سے کہ بھائی کنٹرول کرو, یہ آپ کی گندم سمگل ہو کے باہر جا رہی ہے اور ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا ملک میں. ہوا یہی, گندم کا کرائسس ہوا, پچھلے سال قیمتیں بڑھی. ہم سے پچھلے سال اپریل مئی میں کہنے لگے آپ ریلیز کرنا شروع کر دیں گندم. کہتے جی یہ تو سال کے آخر میں جو آخر 4-5 مہینے ہوتے ہیں اس وقت ریلیز ہوتی ہے تاکہ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کر سکے. شروع میں تو کبھی پرابلم نہیں ہوا. پچھلے سال یعنی 2020 میں ہمیں مئی جون سے گندم کی سپلائی کا پرابلم ہوگا, اس لیے کہ مس مینجڈ اسمگل ہو کے گئی باہر. اس سال پھر وہی حالت. اس سال انہوں نے کہا جو نمبرز دیے کہ یہ ہمارے پاس اپنی کنزمپشن کے لیے پوری گندم موجود ہے, اس سے کچھ زیادہ ہی موجود ہے, لیکن اسٹریٹجک ریزروز کے لیے ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹریٹجک ریزروز ہم کوئی 1-1.5 ملین ٹن جو ہے رکھتے ہیں اپنی سارے صوبے ملا کے. ہم تو 1.5 لاکھ ٹن رکھتے ہیں گندم اسٹریٹجک ریزرو میں. اس کے لیے کمی ہو جائے گی. بھائی اگر اس کے لیے کمی ہو جائے گی وہ تو ٹورڈز دی اینڈ آف دا ایئر ہوگی نا, کہ اب اسٹریٹجک ریزرو ویسے تو چل رہا ہے آپ بنائیں. پہلے دن سے کیوں پرابلم شروع ہوا؟ ادھر ہمیں کہا گیا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے سے کہ آپ ریلیز کرنا شروع کریں, ہم نے نہیں ریلیز کی. اس لیے ہم مارکیٹ کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہمیں ادھر بڑی باتیں ہوئی کہ جی فلانے صوبے میں 55 روپے کا آٹا مل رہا ہے, یہاں پہ 70 روپے کا مل رہا ہے. ہاں یہاں پہ 70 روپے کا مل رہا تھا, مارکیٹ پرائسز جس طریقے سے تھیں, لیکن پورے پاکستان میں یہ تھی اور ہم یہی کہہ رہے تھے. 55 روپے کل وہ ایک میں نے ٹی وی پروگرام دیکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں کو ذرا کلپ دکھانی چاہیے نا, کہ وہ کہتے ہیں جی پورے ملک میں اتنے کا مل رہا ہے, اور وہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی 55 کا آٹا جو مل رہا ہے ہمیں, وہ ہم اپنے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے, جانوروں کو نہیں کھلا سکتے. تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. باہر کی قیمتیں ضرور بڑھی ہیں, لیکن ہر ملک نے اپنے شہریوں کا سب سے پہلے خیال کیا. میں نے بڑی کئی قسم کی دیکھے انالیسز. لوگ بتاتے ہیں پیٹرول کی قیمت ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے, بہت ہی ماشاءاللہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں کہنا یار چلے جائیں دوسرے ملکوں میں, ادھر ہماری جان چھوڑیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں اور سری لنکا میں اور انڈیا میں چاہو نا یار, ادھر بھی مہنگائی کرو ذرا, اور ادھر ہمارے ملک کی جان چھوڑو. وہاں مہنگا کرو نا, وہاں سستا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے انہیں, یا وہاں مہنگا ہے تو ان کو ادھر مہنگا کرنے کی ضرورت ہے. تو پیٹرول اگر مہنگا ہے تو آپ کی آج کل ہم 25,000 روپے منیمم ویج دے رہے ہیں, اس سے کیا آپ اس 25,000 روپے میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹینیبلٹی ہے لوگوں کی, نہیں ہے, نہیں ہوا. تو یہ وہ کہنا کہ بتاتے یہ ہیں, وہ ایک پرانی فلم کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, کہتے ہیں جی اتنا بڑا مرغا, کہ اتنا بڑا, کہتے ہیں دوسرا ہاتھ نہیں دیکھا آپ نے. وہ دوسرا ہاتھ دکھاتے نہیں ہے, ایک ہی ہاتھ پہ اپنا کام چلا رہے. آپ کو یاد ہوگی پرانی فلم میں ایک. تو یہی حالت ہے اس حکومت کی, جھوٹ پہ مبنی, ہر چیز دوسرے کے اوپر ڈالنا. میں کل ایک اور وزیر صاحب, آج کل میں بھی اپنے وزراء کہتا ہوں شاید میرے پاس ٹائم زیادہ ہے, میں ٹی وی شیوی دیکھ رہا ہوں تھوڑی, آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا. میں ایک اور پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ایک وزیر صاحب سے کہو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے جی, اس نے زرداری صاحب نے, نواز شریف نے, وہ بھائی آپ کی بات پوچھ رہا ہوں یہ بتائیں, پھر اس پہ شروع ہو جائے. تو ان کو یہاں بلیم کرنا ہے پچھلی حکومتوں کو یا پوری دنیا کو. اپنے اندر جو خامیاں وہ ان کو نظر نہیں آتی. ان کی خامیاں کوئی پوائنٹ کرے, ان کے اندر ہے. ہم تو ہی نشانے پہ, اب آپ لوگ بھی نشانے پہ ماشاءاللہ. میں کل دیکھ رہا تھا ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں اب سب کے سامنے. یہ ایک سیکنڈ, میں نے نام سب کے لکھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا مہنگائی کا, جہاں پر ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہوا, جو وفاقی حکومت کی طرف سے مہنگائی کا طوفان برپا ہے, لیکن آپ کی صوبائی جو انتظامیہ ہے
کیا انصاف دیں گے؟ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک سوال، سر میرے باٹا کے تارکے کا اعلان کریں گے ایسے نہیں سر اب بات سب سے پہلے تو آپ نے کہا یس ایشوز ہیں ایک جنرل. میں آپ کو دوسری بات بتا دوں, بیوروکریسی کی آپ نے بات کی نا, میں فیڈرل گورنمنٹ سے کئی بار کہہ چکا ہوں, ہمارے پاس جو افسران ہیں, اور جو ابھی میں نے بات کی نا, ہم نے آج ایک فیصلہ کیا کہ ہم ٹریننگز اپنی خود کرائیں, اس کی وجہ ایک, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. 21 گریڈ میں صوبہ سندھ میں 24 پوزیشنز ہیں, یعنی 24 لوگ 21 گریڈ کے ہم رکھ سکتے ہیں, جو ہماری اسٹرینتھ ہے. 24 میں سے 16 دینے ہیں وفاق نے, اور 8 ہم نے اپنے افسر رکھنے جو صوبائی افسر. 16 میں سے اس وقت 4 لوگ کام کر رہے ہیں, 4. اسی طریقے سے اگر آپ اوپر کے رینکس میں جائیں گے, مجھے یہ تو چھوٹا نمبر تھا اس لیے یاد ہے, ہر رینک میں یہ 20 گریڈ میں ہمیں 30-40 کم ہے, 19 گریڈ میں اس سے زیادہ کم ہے, 18 میں اس سے زیادہ کم ہے. اب یہ ڈرتھ جو ہے نا افسران کی, اس کی وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہوا ہے. اگین ہم نے اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہم پروموشنز, میری کل بھی پروموشن بورڈ کی میٹنگ تھی, ہم پروموشنز کر رہے ہیں جو بھی کوالیفائی کر رہا ہے, لیکن ہم فیڈرل پوسٹ کے اگینسٹ پروموٹ کر نہیں سکتے. ان کو صرف یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے حکومت سندھ, صوبہ سندھ کو مفلوج کریں. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. روز ہمیں آ جاتا ہے جی فلانے افسر کو واپس بھیج دو, فلانے کو واپس بھیج دو, زبردستی لے جاتے ہیں, اور پھر زبردستی لے جانے کی بعد ان پہ اگر نہیں ہم نہیں چھوڑتے, حکومت کا فیصلہ ہے, لکھا ہوا ہے قانون میں کہ میوچول کنسلٹیشن سے بندہ جائے گا یا آئے گا تو اس کے خلاف انکوائریاں شروع کر دیتے ہیں. اب وہ افسر بیچارہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے کریئر سے کیوں کھیل رہے ہیں, مجھے چھوڑیں میں جاؤں. میں نے ان سے بتایا کہ آپ کی اتنی فالٹی تیاری ہے کہ آپ نے مجھے 20 گریڈ کے بندے بھیج دیے ہیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے, اور یہ پولیس کا خاص طور پہ ایشو ہوا تھا, اس لیے پولیس کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہر ایک جگہ کی اپنی ہوتی ہیں, اس کو یہ پتہ نہیں کہ سجاول کہاں ہے یا کشمور کہاں ہے, تھر کدھر ہے, جیکبات کدھر ہے. جب ہر جگہ کی اپنے ایک پیچیدگی ہوتی ہے. اس نے 20 گریڈ تک وہ پہنچا ہے, اس نے ایک دن بھی سندھ میں نوکری نہیں کی ہے. اگر آپ ایسا افسر میرے پاس بھیجیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا کام. لیکن وہ ساری جیسے نا ڈیف ایئرز پہ فال کرتی ہیں جو ان کو باتیں, میں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ جی یہ ایشوز ہیں, آپ کچھ سوچیں. یہ کام ٹیبل پہ بیٹھ کے کام نہیں ہوتا ہے, یہ دفتر میں بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو فیصلے کر دیے نا کہ جی فلانا ادھر چلا گیا, فلانا ادھر چلا گیا, وہ پتہ نہیں رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب کی بات کرتے ہیں زبانی کلامی, اور صوبوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کون سے افسر چاہیے, وہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جو افسر ہم کرتے ہیں, اگر ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو کہ ان افسران کے خلاف پھر بولنا شروع کر دیتی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ انہی افسر, مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی نا کہ ایک اپوزیشن کا آدمی اگر اے بی یا سی کے خلاف کوئی بات کرے اور اسی کو پھر انکوائری ہو جائے, اور اسی کے اوپر اگر اس کے بلاوا آ جائے کہ جی آپ فیڈرل گورنمنٹ آ جاؤ, تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ مفلوج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے امید کہ ایشوز ہیں, ہماری بیوروکریسی میں ایشوز ہیں, لیکن ہمیں وہ اسٹرینتھ وہ نہیں مل رہی, اور ہم نے اپنی بھی اتنے سالوں میں وہ ڈیولپ کے ادھر بھی میری کہانی سنیں گے تو وہ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ جو حالت کی ہے, کسی وہ جو ججمنٹ ہے نا, میں کسی ججمنٹ پہ بول سکتا ہوں نا, یہ اجازت دے دی, ابھی پکڑے جائیں گے, ٹھیک ہے. کسی, میں تیار ہوں بھائی, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں جب بلانا بلا لو, کسی سین آدمی کو, میں زیادہ تو نہیں بول گیا, چلو بول گیا تو صحیح ہے, کسی سین آدمی کو وہ ججمنٹ دکھا دیں, وہ کہے کہ یار یہ کسی صحیح طریقے سے لکھی گئی ہے کہ نہیں. اور آج 4 مہینے ہو گئے, ہم کئی متعدد بار ارجنٹ اپلیکیشن دے چکے, ہمیں سنا ہی نہیں جا رہا, مفلوج کر کے رکھ دیا ادارہ پورا. یہ ایشوز ہیں, یہ ایشوز ایسے ہیں جس کو ہمیں سوچنا ہے. اور یہ کیوں ہم ادارے آپس میں سب ٹکرا گئے, ہر ادارہ ٹکرائے ہوئے دوسرے سے. اور یہ ماحول خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں ہوا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے گورنمنٹ لیول پہ نا, اگر آپ اس طریقے کا ٹکراؤ کریں گے
تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا ہر جگہ پہ. یہ ایشوز ہیں. تالکے کے لیے دیکھیں میری بات سنیں, کئی آئے ہوئے ہمارے پاس. آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں, میں اپنی بتا رہا ہوں, افسران کی ابھی آپ نے بات کی, جو ایگزسٹنگ تالکے ہیں ہمارے پاس, ہر تالکے میں اے سی نہیں ہے, ڈیول چارجز دی ہوئے, اب اور میں کریٹ کرتا جاؤں, سب کرتے جائیں, ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہ پریفرنلی تو پراپر ہونا چاہیے نا, لیکن بالکل حق ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے فیصلہ کریں گے جلد کر لیں گے. جی منظر صاحب ایک سیکنڈ. جی شاہ صاحب منظر نسیم میرا نام. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے نوکریوں کی بات کری, تو کوٹا سسٹم جو ذوالفقار صاحب نے نافذ کیا اس میں عمل درآمد صحیح طرح نہیں ہو رہا, تو کراچی کے لوگوں کا خیال کریں کہ اس میں کوئی کمیٹی آپ بنائیں, کوٹا سسٹم پہ جائز عمل ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تو پکڑا نہیں جا رہا, آپ پکڑوانے کے لیے تیار ہیں, اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہ گرفتار نہیں ہو پا رہے, تو آپ کی تو تاریخ ہے یہ مقدمات کا سامنا کرنے کی, تو آپ گرفتاری کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, اسپیکر سندھ اسمبلی کا حق ہے, اور مجھے حیرت یہ ہے, اگین میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو ماحول ایک پیدا کیا اداروں سے ٹکرانے کا, آپ سمجھ رہے ہیں یار, اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ, اس کے خلاف اس طریقے سے کاروائیاں کرنا, آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو بڑی خبر کی, معاف کیجیے گا میں کہہ رہا ہوں, خبر بنانے کے لیے آپ جب بات کر دیں گے, اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ, اس کا یہ حق نہیں ہے. پہلے اس کو آپ اسی کیس میں, میرے خیال ہے کتنے مہینے, 4-5 مہینے, مجھے یاد نہیں, آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے. کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے, ان کا حق ہے وہ سپریم کورٹ جائیں اور اپنی ریلیف لینے کی کوشش کریں. ہم تو قانون کو نہیں, قانون نہیں ہے کوئی جس کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ, پوری دنیا اس پہ ابھی کہا کہ یہ پورا پروجیکٹ ہمارا رکا ہوا ہے صرف اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ انڈیویجولس کو ایسے, اور اس کا استحقاق دیکھیں. میں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی لوگ, خورشید شاہ صاحب کا آج کیس لگا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, نہیں, خورشید شاہ صاحب 2 سال سے اوپر ہو گئے. میں ان کے, میں نہیں خیر ان کے وکیل کی بات نہ ہوگا, وہ سر پکڑ لیے بڑے بڑے وکلا نے کہ یہ ہے کیا معاملہ, کس سے کہیں. ہمارے شکارپور کے بابل بھائیو 2 سال سے اوپر, 3 سال, اور الزام کیا ہے, 4 یا 4.5 لاکھ روپے, کتنے تھے, اتنا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم وہ پیسے جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, جو ٹوٹل اماؤنٹ, ایک تو ان کے اوپر 4-4.5, ٹوٹل 45 لاکھ ہے جو بھی ہے, کہتے ہیں ہم کورٹ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, آپ بیل دیں. 3 سال ہو گئے. کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ جی بس مہینے میں ہم فیصلہ کر دیں گے, مہینہ کرتے کرتے 3 سال گزار دیا. تو یہ اگین نا دیکھا کریں, اسپیکر میرے تو خیال میں اسپیکر سندھ اسمبلی کہیں بھاگے نہیں جا رہے. اسپیکر سندھ اسمبلی ایک معزز رکن اور اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے. ایک شخص اس الزام میں, اور صرف ایکوزیشن پہ, بلکہ وہ تو بڑا مزیدار کام تھا نا, آپ کو یاد ہوگا نا, اریسٹ ان کو پہلے کر لیا تھا, کیس بعد میں بنانا شروع کیا. یہ سب چیزیں بھی تو ذہن میں رکھیں. ایک سیکنڈ آپ, ہاں, کوٹا سسٹم بھائی بالکل عمل درآمد ہوگا. کسی کے ساتھ اور کہیں پہ کوئی پرابلم ہے پلیز اگین ہائی لائٹ کریں, غلطی میرے سے ہوتی ہے بتائیں. نیو کراچی سرکولر منصوبے کا جو وزیر اعظم نے نیو کراچی سرکولر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا, 2 سال میں مکمل کرنا ہے, لیکن آپ مین اسٹیک ہولڈر ہیں, کیا ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی کہ زمینی حقائق کے برابر؟ اور دوسرا کہ جو M9 موٹر وے کراچی سے حیدرآباد, وہ آگے تو بنا نہیں بنا, لیکن جو کراچی سے حیدرآباد تک کا ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کھڈے ہو گئے ہیں, دب گیا ہے, اور روزانہ حادثات ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی آپ نے NHS وغیرہ سے رابطہ کیا کہ یار آگے نہیں والی اس کی مینٹیننس تو کم سے کم کی جائے؟ دونوں سوال آپ کے بڑے ریلیونٹ ہیں. وہ نیو کراچی سرکولر ریلوے, پتہ نہیں, میں یہ جواب دوں گا جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ابھی کام چل رہا ہے, مطلب ابھی پلان بن رہا ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے. ابھی کوئی آئے گا ڈیولپر جو کہ اس کو BOT پہ کرے گا. ان دا مین وائل جو سٹرکچرز ہیں وہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے دے دیے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر کچھ اور تھا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جو ایگزسٹنگ ریلوے اس کو چلائیں,
اور جو نئے اسٹرکچرز بنا رہے ہیں اس پہ ایگزسٹنگ ریلوے چل نہیں سکے گی. تو ادھر بھی میرے خیال سے, میں تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن سپریم کورٹ دیکھ لے جو انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ایگزسٹنگ جو لائن ہے اس کو بحال کیا جائے, جو 1964 والی. صحیح تھا غلط تھا اس پہ میں نہیں تبصرہ کروں گا, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, لیکن جو ابھی انہوں نے کیا ہے ابھی تک اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو سپریم کورٹ کی میرے خیال سے وائلیشن ہے, پتہ نہیں وہ خود ہی جسٹیفائی کریں گے. سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا تھا سندھ حکومت کو کہ آپ پہلے 5 تھا پھر بڑھا کے 6 ارب روپے کہا کہ وہ آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں گے. وہ ہم نے 6 ارب روپے پورے اویلیبل کیے ہوئے ہیں جس وقت وہ خرچ کرنا چاہیں. تو ہم اپنے حساب سے تو پورے اترے. کراچی سے حیدرآباد واقعی اس کی حالت بہت خراب ہے اور ہم اس پہ سارے لوگ دے چکے ہیں. لیکن آپ آگے کیوں نہیں گئے یار؟ حیدرآباد سے آگے نہیں جاتے؟ جاتے ہیں یا صرف حیدرآباد پہ رک جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نا. وہ ذرا حیدرآباد ٹو سکھر جو بننا تھا پوری پاکستان بن گیا, لیکن حیدرآباد ٹو سکھر نہیں بن سکا. اس پہ بھی تو کوئی بات کہے یار. چلے اس طرف آ جائیں. یا ہم شورو ٹو 7 جس کے آدھے پیسے حکومت سندھ آج سے 4 سال پہلے 2017 میں 4.5 سال ہو گئے اب دے چکی ہے, اپریل 2017 میں وہ نہیں بنا. پیسے لے کے امانت کر, میں نے سنا تھا نا, پتہ نہیں ایک تھا کہ امانت میں خیانت, یاد آ گیا. ہاں امانت میں خیانت. آج سے 17 اپریل 2017 کو 17 تھا یا ہاں 17 اپریل 2017 کو یامشورو ٹو 7 روڈ کے انہوں نے کہا 14 ارب روپے لگیں گے, آدھے پیسے سندھ حکومت دے. ہم نے کہا ہم دے دیں گے. کہتے نہیں ایسے نہیں, پہلے پیسے جمع کراؤ. یہ پچھلی گورنمنٹ تھی. ہم نے 7 ارب روپے کیش میں 17 اپریل 2017 کو جمع کرائے, اور ابھی تک وہ روڈ کی جو حالت ہے اس پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. وہ بتائیں, یہ ہوتی ہے امانت میں خیانت, جس کی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی لیڈر کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے خیانت. اور میں کئی بار ایسے بھی نہیں کہ نوٹس میں نہیں ہے, کئی بار لکھ چکا ہوں اس چیز کے اوپر. میں پچھلے وزیر اعظم کو بھی لکھا تھا, جو پریزنٹ وزیر اعظم ہے ان کو بھی لکھا ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا آج سے 2 سال 2018 میں میں نے جب ان کو خط لکھا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہمارے پیسے ہمیں واپس کریں, اور جو آپ کے 7 ارب ہیں وہ بھی ہمیں دے دیں. آپ نے 7 ارب 14 ارب ہے نا, اور ہم سے آپ 12 مہینے میں یہ روڈ لیں. اس لیے یہ روڈ اتنا آسان ہے کہ اس میں نہ کوئی رائٹ آف وے کا ایشو ہے, پتھریلی زمین ہے. یہ آرام سے سال میں ہم نے 64 کلومیٹر کا روڈ جو تھا نواب شاہ سے سانگڑ 4-5 مہینے میں بنایا تھا. یہ روڈ آرام سے بن سکتا تھا ٹائملی. یہ نہیں کیا. حیدرآباد سے سکھر موٹر وے جو بننی ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنی, باقی ساری بنا دی. انہوں نے نہیں بنائی, ان سے تو ماشاءاللہ ایک اینٹ نہیں لگی ہے. ابھی ریلوے کا ٹریک جو نٹ بولٹ ڈھونڈ رہے ہیں, بنائیں گے اللہ کا, یہ نہیں بنائیں گے لیکن انشاءاللہ ہم ہی بنائیں گے. تعمیرات کے حوالے سے کوئی کمیشن بنے گا, وہ کمیشن کئی ماہ گزر گیا, آپ کا اعلان تو پورا نہیں ہوا, بنا نہیں. دوسرا جو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے اس کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا, دونوں کا جانتا ہوں. بالکل کمیشن بننا تھا, اس پہ ہم نے کیے بھی ہے, میں اس کو فالو اپ کر لوں گا. پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے حوالے سے ہم نے جو گرین لائن تو جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی, اس کا بھی آپ کو قصہ بتا دوں یار. کتنے اتنے میں تو تھک گیا ہوں بول کے. تاریخیں بھی یاد ہیں نا مجھے, اللہ کا شکر ہے. 16 سپتمبر ہے یا 17 سپتمبر ہے, 16 سپتمبر 2018 پرائم منسٹر صاحب آئے کراچی. پرائم منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ جی سندھ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا, جیسے بھی کہتے رہتے ہیں, اور یہ ہمیں کہہ دیں گرین لائن کی بسیں جو ہے نا ہم لے آئیں گے 3 مہینے میں. 3 مہینے میں منٹڈ ہے یہ, منٹ سے میٹنگ کے. مجھے کہا گیا, میں نے کہا جی 3 مہینے میں واقعی نہیں لا سکتا, کم ہے تھوڑے ٹائم دے دیں. کہتے نہیں 3 مہینے میں. بہت اچھا یار آپ لے آئے, کراچی کے لوگوں کے فائدہ ہوگا. 3.25 سال ہو گئے اس کو, آ رہی ہیں, آ گئی ہیں, ابھی 40 آئی ہیں, ابھی 80 آئی ہیں. اس پہ میں ڈرائی رن کر رہا ہوں, ویٹ رن کروں گا, پھر
बंदे बिठाऊंगा, मतलब जो भी करना है करें यार, ले आओ भाई। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो एडवांस स्टेज पे हैं, रेड लाइन का और दूसरा येलो लाइन का, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और दूसरा वर्ल्ड बैंक के साथ। ये एडवांस स्टेज पे रेड लाइन के तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गए, इंशाल्लाह इनकी कंस्ट्रक्शन होगी। यस डिलेज हुई हैं हमारे पॉइंट पे, लेकिन इसमें अगेन मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी गलती मानूंगा जहाँ होती है इतनी तेज़ी चल सके, लेकिन हमें जो कोऑपरेशन मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे। जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट वो 65 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसलिए कि उसमें फ्यूल भी बना रहे हैं और कई चीज़ें हैं। जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी 25-30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये हम कर्जे ले रहे हैं और हमें उसमें वफाक की ताउन की पूरी ज़रूरत होती है। लेकिन उस पर मैं नहीं कहूँगा यस डिले हुई है। हम बसेस जो है कराची के लिए कितनी 150 कितनी 240 बसेस कराची के लिए फाइनल स्टेजेस पे, हम उसको NRTC के साथ कल एग्रीमेंट साइन हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल के शुरू में पहले खेप उसकी बसेस की आ जाएगी और मार्च अप्रैल तक सब ये 240 बस आ जाएंगी। उस पर काम कर रहे हैं। अगेन डिले हुआ है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पे काम कर रहे हैं। सही जगह जाए। हाँ आपके इदारे मुख्तलिफ इदारों में जाके प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के इस बात को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पर चलते हैं वो है मीडिया का जो डिपार्टमेंट। तो मीडिया हाउस मीडिया में जो हालत है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इदारे वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके ये मालूम नहीं कर सकते कि वहाँ लोगों की सैलरीज क्या है। 10-10 हज़ार पे 8-8 हज़ार पे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर ये कर सकते हैं तो मेहरबानी करके वो मीडिया हाउसेज में भी जाएँ और अखबार में मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो करें। दूसरी बात सीएम साहब, आप कस्टोडियन हैं सूबे के और उनके इमलाक और उनके आइंदा नस्लों के जो है आप मुहाफ़िज़ हैं इस वक्त में। यही ज़मीन आप जिस इदारे की बात कर रहे हैं, आप जो है ठट्टा रोड पे पहले ही 200 एकड़ दे चुके हैं उसी इदारे को, और अभी आप अल्लाह की मेहरबानी से कभी जंग नहीं लगी है। शहीदशुदा के लिए सबको एहतराम है, लेकिन अभी जंग लगी नहीं है। ये शुदा कहाँ से आए हैं और आइंदा नस्लों के लिए इन ज़मीनों की कोई ज़मीन बचेगी कोई तो कहीं पे सिर्फ सिंध में क्यों तो ये पता नहीं आप इसलिए सबसे पहले तो जो आपने मीडिया की बात की, इसीलिए हमने लेबर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ही रखा है ताकि दोनों तरफ से पकड़ कर सके। तो पहला जवाब तो ये, लेकिन आपकी सही है, हर इदारे को कानून की पासदारी करनी चाहिए। मैं तो शुरू ही अपने घर से कर रहा हूँ ना, कि हुकूमत में जहाँ गलती है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि होगा कि हम कई जगहों पे वो 25,000 रुपये मिनिमम वेज नहीं दे रहे। मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, आपके तवस्सुत से आपके मालिकान से दरख्वास्त करूँगा कि वो मिनिमम वेज वहाँ पे भी इंश्योर करें। और अगर कोई नहीं करेगा तो जो कानूनी रास्ता होगा, कानून को सबको फॉलो करना होगा। जी आज भी मजदूर अफराद जो है वो प्रेस क्लब पर भी एहतजाज कर रहे थे, उससे पहले नाबीना मजदूर कर रहे थे। आपने 5% कोटा किया, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जो बेचारे स्पेशल, जिनको आप कहते हैं कि हम उनको स्पेशल कहते हैं, लेकिन उनको स्पेशली उनको डंडे भी मारे जा रहे हैं, उनसे बदतमीजियाँ भी कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही। वो आज भी एहतजाज है, सरापा एहतजाज है। आप बताइए। मैंने इसीलिए 33% हमने उनके लिए कर दिए ताकि हम वो जो कोटा उनका है वो पूरा कर सकें। तो इसमें अगर कहीं पे भी कोई उनके साथ जैसे आपने कहा डंडे मारे जा रहे हैं, ये क्या मैं पर्सनली माफ़ी मांगूंगा। पर्सनली कहीं पे हो सकता है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, किसी ने एक्सेस की हो, लेकिन हमारे सूबे में बड़ी कोशिश होती है कि इस टाइप की कोई चीज़ ना हो। जी जनाब। पुलिस अफसरान के फ़रूक बशीर के हवाले से जो प्रमोशन का मामला था, नज़रअंदाज किया गया। उस मामले पर IG
और आपके इख्तलाफात हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप मुझे सोर्स बता दें इख्तलाफात कि आपको जो मीडिया में आई है ना, तो तब जवाब दूं। जो कोई बेसिस ही कोई नहीं है, आपकी खबरें आ जाती हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई मुझसे सवाल करे किसी भी इस तरीके, ख़ासतौर पर मेरी ज़ात के हवाले से, तो प्लीज़ सोर्स भी बता दो यार। और अगर आप सोर्स नहीं बता सकते तो सवाल ना करो और छापो भी ना। जैसे आपका इस तरीके से आपने किसी को ख़राब करना है तो बड़ा आसान है ना यार। मैं कल कह दूं कि जी ए बी या सी जो है उसके इख्तलाफ हो गए इदारे से, ये वो है, कोई पीछे हकीकत भी तो हो ना। और अगर आपको सोर्स पता है कि जी मैंने कहा इख्तलाफात है ए ने या बी ने, मैं तो नहीं कह रहा ना, किसी ने कहा, मुझे बता दें किसने कहा है। तो ये मफरूज़ों पे और उस पर ख़बरें देना, फिर उसको उछालना, फिर उसको कई बार रिपीट करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अगर कोई आपको ऐसी पता हो चीज़, मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं भी तो देखूँ ये बेसिस क्या है इस अखबारी खबर का। बस